वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं फिर से आपके सामने सैयद क़ादरी दरबान उर्दू इस्लामिक चैनल को लेकर हाजिर भी हूँ। मैं आप सबको रमज़ान की आमद की मुबारकबाद देती हूँ और रमज़ान की तैयारियां करनी है, रमज़ान के फ़र्ज रोज़े अदा करनी हैं। तौबा का वक्त करीब आ रहा है। अपने गुनाहों को माफ़ी मांग लीजिए, हमेशा पाक रहने की कोशिश कीजिए, दिल को साफ रखिए। मैं तमाम अहले उम्मत मुसलमाना के तमाम हमारे भाइयों को, बहनों को, हमारे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए उन सबको रमज़ान की आमद की और चांद रात की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। अभी 8 दिन के बाद बिल्कुल रमज़ान हमसे आन मिलने वाला है। रमज़ान की तमाम बरकत और मालामाल से आपको और हमको अल्लाह ताला तमाम तराबे नमाजें 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ अल्लाह ताला पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अगर साल भर में हमसे कोई गलती भी है तो आप भी माफ़ करें, और आपने कोई गलती किया है तो हम भी माफ़ करेंगे। तमाम लोगों को माफ़ करने वाले बनना है। अल्लाह ताला माफ़ करने वाले को पसंद फरमाता है। तो आइए, मैं बिला ताख़िर किए बगैर अब मैं जो आपके सामने बयान रोज़ाना रखने जा रही हूँ वो फ़ज़ाइल रमज़ान और रमज़ान की फजलियत क्या है, उसी ही के बारे में मैं आपके सामने बयान रखने वाली हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दीन की बातों को दूसरों तक पहुँचाना भी सवाब है। हमारे चैनल का मकसद ये है दीन की बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुँचे और सच्ची बातें पहुँचे। आइए, मैं बिला ताख़िर किए बगैर मौजू की तरफ चलती हूँ जो फ़ज़ाइल रमज़ान के बारे में है। पहला हिस्सा आपके सामने शुरुआत कर रही हूँ। ऐ ईमान वालों, इरशाद बारी हो रहा है सूरे बकरा में, एश अलनुका अन्नल ला हिलालती, पारा नंबर 2, रुकू नंबर 24। ऐ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे नए चांद के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि घटता बढ़ता क्यों है। इस आयत में अल्लाह ताला अहकाम बयान फरमा रहे हैं कि रमजान क्या है। सुनो साहिबो, शहरुल रमजान, रमजान एक महीने का नाम है। इसकी निस्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांद देखकर रोजा रखो और चांद देखकर रोजा छोड़ दो। इस पर लोग पूछने लगे कि चांद कब कामिल रोशन, कभी बारीक और तारीक, कभी मशरिक से ज़ाहिर, कभी मगरिब से तुलू, ये क्यों होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यसअलुनका अनिल ला अहलती, आपसे हलाल की हलालत यानी हर महीने में चांद के घटने और बढ़ने की वजह लोग पूछते हैं। खुल हिया मवाक़ितु लिन्नास, पारा नंबर 2, रुकू नंबर 24। तर्जुमा, कह दो कि वो लोगों के कामों की मियादें हैं। आप इनसे फरमा दीजिए कि इसमें मसलियत यह है कि इससे लोगों के मामलात जैसे मुतालिबा, हुकूक और इबादत जैसे हज, रोजा, ज़कात, अद्दत वगैरह मालूम होती हैं, क्योंकि दिनों से महीना और महीनों से साल बनता है। इसी से हिसाब तारीख माह मालूम होती है। ये सवाल हिकमत और किसी न किसी वजह से क्या किया गया था, और जो भी मसलियत से दिया गया, और वो मसलियत यह है कि सवाल करने का तरीका इसके अदब सिखाया और बता दिया कि छोटा मुंह और बड़ी बात ना किया करो। बंदे को हिकमत इलाही और मसलियत शहंशाही में दखलत नहीं देना चाहिए। हमारे मसलत ख्वाहिश खुसरो दनत, बादशाह अपने कामों की मसलियत आप जानते हैं। मसले शहंशाही में दाखिल नहीं देना चाहिए। गदाए गोशा नशीन राय हफीज मखरूज, ऐ हफीज तन्हा पसंद फकीरों को मत छेड़ो।
جو تنہا رہتے ہیں ایسے فقیروں کو مت چھیڑو، جو تنہائی میں دعا کرتے ہیں ایسوں کو مت چھوڑو۔ تم کو تمہارے کام کی باتیں بتلاتے ہیں اور تم کو بھی اپنی ضرورت اور فعل سے زیادہ باتیں نہیں پوچھنا چاہیے۔ جیسا کہ بعض لوگ علماء ایسے مسائل پوچھتے ہیں کہ جن کا عمر میں کبھی کام ہی نہ پڑے، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ حساب دو طرح سے ہوتا ہے، شمس اور قمر۔ طریقہ شمس میں ایک شکل رہتی ہے، مطالعہ مختلف رہتے ہیں، یا ایک امر مخفی ہے، ایک مدت تک فرق ظاہر نہیں ہوتا۔ بخلاف اس کے طریقہ قمر میں شکل مختلف ہے، ہر ماہ میں ایک ہی ضبط ہے، اس کو ہر سال سمجھ سکتا ہے نہیں ہوتا۔ بخلاف اس کے طریقہ قمر میں شکل مختلف ہے، ہر ماہ میں ایک ہی ضبط ہے اور اس کی ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ سہولت کی وجہ سے قمری حساب شریعت میں لیا گیا ہے، بعض احکام کی اس حساب پر لازمی کیا گیا ہے، جیسے حج، زکوٰۃ، عیدین، زکوٰۃ، عدت وغیرہ، اور بعض کو لازمی نہیں کیا بلکہ مستحب قرار دیا، جیسے زیر سمن کا مطلبہ وغیرہ۔ اگرچہ شمس حساب ناجائز نہیں ہے مگر شرع اسلام نہیں، بلکہ شرائع اسلام نہیں، بلکہ قمر حساب شرائع اسلام ہے، صاحب سلف صالحین کا طریقہ ہے، اس پر احکام شرعی کا دار و مدار ہے۔ اس لیے جہاں ضروری ہو، جیسے سرکاری دفتر وغیرہ، اس میں شمس حساب لکھیں، اسی کے برخلاف روزمرہ کے کاموں میں قمری حساب لکھیں۔ سنو اے ایمان والو، اے میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، وَإِذْ قُلْتُمْ قَائِدْ لَوْ وَلَوْ کَانَ زخربی، پارہ نمبر 19 سورہ انعام میں اس بات کا ذکر ہے۔ جب تم کوئی بات کیا کہو تو انصاف کرو، اور اگرچہ یہ قربت داری کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ یوں اتفاق طور پر بغیر کوشش کے کسی کو ویرانے سے خزانہ مل جائے تو یہ اور بات ہے، لیکن اگر مل بھی جائے تو ایسے مال پچھتا کم ہے، مگر عادت اللہ ایسی ہی جاری ہے کہ انسان کو اتنا ہی ملے گا کہ جتنی اس نے کوشش کی۔ یہ میں نہیں کہتی ہوں، خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا شَاءَ، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 3 سورہ نجم میں اس بات کا ذکر ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اگر دو شخص کاشت کر رہا ہے، ان میں ایک شخص کچھ کوشش کیا ہی نہیں، صرف زمین میں بیج بو دیا، اور دوسرا اہل چکر بیج ڈالا، کیا دونوں کو برابر اناج ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ جتنی کوشش اتنے ہی مال پیدا ہوگا۔ اسی کو یوں بھی سمجھیے کہ ایک شخص صرف ہل چلایا اور دوسرا شخص ہل بھی چلایا اور کھاد بھی ڈالا، اس کی کوشش بھی بڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کا مال زیادہ نکلے گا۔ یا یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہل چلایا اور کھاد بھی دیا، دوسرا شخص ہل بھی چلایا، کھاد بھی دیا، ضرورت کے وقت باولی سے پانی بھی دیا، چنانچہ اس کی کوشش بھی زیادہ ہے، اس دوسرے شخص کا مال بہت زیادہ نکلے گا، غرض جتنی کوشش اتنے ہی مال نکلے گا۔ یا یوں سمجھیے کہ یہ جاہل ہے جس کو 5 روپے ماہوارے ملتے ہیں، دوسرے علم پڑھا اور ڈگریاں رکھتا ہے، اس کی کوشش کا یہ نتیجہ ہے کہ 150 کما رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص ہے جس نے بھی کوشش کی، اعلیٰ درجے کی سند رکھتا ہے، سینکڑوں روپے اس کی ماہواری ہے، اس کے تنخواہ ہے، اور اس کے برخلاف ایک شخص ولایت جا کر آیا اور وہ ہزاروں 500 کما رہا ہو، کامیاب ہو گیا۔ انسان کی جتنی کوشش اتنی ہی اس کو ملتا ہے، یہ ہمارے رات دن کا مشاہدہ ہے۔ اس کا ہر شخص
قائل ہے، اس لیے کوشش کریں کہ میں لگا ہوا ہوں۔ مگر افسوس کہ انسان کا یہ خیال صرف دنیا کے معاملے میں ہے، آخرت کے لیے اس کا الٹا سمجھا ہوا ہے کہ کوشش کی ضرورت نہیں، بغیر کوشش کے سب کچھ مل جائے۔ اے خیال است محال است و جنوں، ایسا خیال مشکل ہے اور جنوں ہے۔ ایک ہٹا کٹا خدا کا فرمانبردار، رمضان کا چور، اس کو آخرت میں وہی مرتب ملیں گے جو خدا کے فرمانبردار رمضان میں دن کو بھوکا پیاسا رہنے والا ہو، رات کو نیند ضائع کرنے والے کو ملتے ہیں۔ جب کھاد ڈالنے والا اور کھاد نہ ڈالنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو آخرت میں بھی یہ دونوں کیسے برابر ہو جائیں گے؟ مگر انسان کو نفس شیطانی کچھ ایسا سبق سکھاتے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے تو بڑا محنت ہوتا ہے لیکن آخرت کے لیے کاہل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی سے بچیے، دنیا کے آرائش سے بچیے۔ وجد علی شاہ کے زمانے میں دو احد کاہل تھے، ایک روز ایک لیٹا ہوا تھا، دوسرا اس کے بازو بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے قریب سے جب ایک سوار گزرا تو لیٹے ہوئے احد نے کہا، میاں سوار میری سینے پر بیر پڑا ہوا ہے، ذرا تکلیف کر کے میرے منہ میں ڈال دو۔ سوار نے کہا، تیرے پاس جو بیٹھا ہوا ہے وہ ڈال دے گا۔ بیٹھے ہوئے احد نے کہا، بس جناب رہنے دو، کل میں لیٹا ہوا تھا، میرے منہ میں کتا پیشاب کر رہا تھا، اس نے ہٹایا نہیں تو کیا میں اس کے منہ میں بیر ڈال دوں گا؟ آخرت کے لیے انسان ایسا ہی عہد سست اور آرام طلب ہو جاتا ہے، چاہتا ہے کہ لکھنؤ کے عہد کی طرح ہاتھ ہلائے نہ پاؤں ہلائے، منہ میں بیری پڑ جائے، مفت میں جنت مل جائے۔ اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ الْمَعَاصِي۔ میرے دوستو سنو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 2 مہینے ہمارے پاس چولہا نہیں سے لگتا تھا، لوگ نے دریافت کیا، بی بی پھر کیسے گزارا ہوتی تھی؟ تو آپ نے فرماتی تھی 2-4 کھجور کھا لے، پانی پی لیے اور رات گزر گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دن کا فاقہ گزرتا تھا، پیٹ پر پتھر باندھتے۔ ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ میرے بھوک کے پیٹ کو لگ گیا ہے تو رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اتنا لے لیجئے کہ پیٹ کی یہ حالت نہ رہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے دنیا سے کیا کام، مجھے یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ یہی حالت رہے اور صبر کروں۔ صاحبو عمر بھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہے، تم کیسے رسول کے چاہنے والے ہو؟ 1 مہینہ بھوکے رہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بناتے ہو؟ کیا محبت کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ راتوں کو نمازیں کھڑے حضرت کے ختم مبارک ورم کر گئے تھے، ہائے تم کیسے رسول کی محبت کرنے والے ہو؟ تم سے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی۔ دوستو سنو، مسلمان کی علامت بتلائی گئی، والذین آمنوا اشد حب اللہ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 20 سورہ بقرہ میں اس بات کا ذکر ہے۔ لیکن لوگوں ایمان والے ہیں وہ خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست رہے۔ میں نے آج جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے رمضان کے تعلق سے، فضائل رمضان شروع کر چکی ہوں، اس لیے اللہ سے ڈریے۔ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے آخرت کی فکر کیجئے۔ نہ جانے کس وقت ہمارے زندگی کی سحر ہو جائے گی، کس وقت ہماری زندگی کی ڈور کٹ جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ سے غیبہ نہ ڈریے۔ حضور کو چاہنا ہے تو حضور کی ہر سنت کو ادا کیجئے۔ حضور جیسا کھاتے تھے، حضور جیسا فاقے کرتے تھے، حضور جیسا نفس کشی کرتے تھے، ویسے ہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دکھاوے کے ملاؤں سے، دکھاوے کے گدی نشینوں سے بچنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ وہ آپ کا مال ہڑپ رہے ہیں،
آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے. آپ کے پاس اللہ نے روپیہ پیسہ دیا ہے تو غریب کو تلاش کر کے غریب تک اپنا مال پہنچانے کی کوشش کیجیے. کسی کے بھروسے پہ مت بیٹھیے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری بات کو توجہ دیں گے, غور کریں گے, جھوٹ سے بچیں گے, غیبت سے بچیں گے, کینہ کپٹ نہیں کریں گے, دین کے راستے پہ چلیں گے. جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر سے تمام اہل امت مسلمانہ کے تمام میرے بھائیوں سے بہنوں سے رمضان کی آمد کی چاند کی مبارکباد کہتے ہوئے یعنی رمضان آ رہا ہے, تراویح پڑھیں, نمازیں پڑھیں, 5 وقت کی نماز کی ایسی دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اب تک جو نماز میں چھوڑی ہوں آج سے نہیں چھوڑوں گا. زکوٰۃ مستحب کو دے, غریبوں تک اپنا مال جتنا بھی ہو سکتا ہے زکوٰۃ پہنچانے کی کوشش کریں. میں انشاءاللہ تعالی اگلا واقعہ کل لے کر آپ کے سامنے آ جاؤں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اگر میرے بولنے میں وغیرہ غلطی تھی تو معاف کیجیے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کو ویڈیو پوری طرح سے دیکھیے, لوگوں کو شیئر کریں, فارورڈ کریں, اور کمنٹ کرنے سے میری ہمت بڑھتی ہے, میری ہمت افزائی ہوتی ہے. کمنٹ کر کر بتائیں کہ بیان کیسا رہا. اگر اور کچھ مزید آپ کو معلومات کرنا ہے تو مجھ سے رابطے میں رہے. میرا یعنی کیا بولتے واٹس ایپ نمبر ہے 9481203842 9481203842. اس نمبر پہ آپ ربط کر کے اپنے مسئلے مسائل مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں رمضان میں بھی اویلیبل ہوں, اور رمضان کے پہلے رمضان سے ہی اعتکاف کی نیت کر کر نمازیں پڑھنا شروع کریں. جب بھی آپ تراویح کو جائیں تو اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں, اور اعتکاف اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ذکر و اذکار کرنے کی توفیق, بزرگان دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.